प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। बात हो रही थी मौजूदा सियासी, आइनी और माशी बहरान कैसे निकला जाए और इसके ऊपर हुकूमत की गैर संजीदगी चीज़ें बेहतर होने के बजाय मज़ीद ख़राब हो रही हैं। जल्दबाजी में कुछ फ़ैसले हो रहे हैं, ऐसा क्यों किया जा रहा है और हुकूमत की हिकमत अमली क्या है। मशावरत इत्तेहादियों से करने का फ़ैसला किया गया है और कुछ अपोजिशन जमातों से भी। ये मशावरत पहले भी की जा सकती थी। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा था कि हमारी इत्तेहादियों से बातचीत हो चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जब पाबंदी लगाने का मामला बना था, पता चला कि इत्तेहादियों को एतमाद में नहीं लिया गया। ये गैर संजीदा रवैया हुकूमती वज़ीरों मशीरों का ये मज़ीद कन्फ्यूजन पैदा करता है और जो एक एतमाद होना चाहिए कैबिनेट के ऊपर, उस तरह का एतमाद भी नज़र नहीं आ रहा। सिंक नहीं है कैबिनेट। चूँकि पाबंदी का मामला जब हुआ उसके फ़ौरी बाद इसहाक डार साहब ने उसको बिल्कुल एक अलग अंदाज से बयान किया। जो वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं वो बिल्कुल डिफरेंट एंगल से उसको बता रहे थे। तो इसी तरह अगर चीज़ें मज़ीद चलती रहीं, फिर उन्होंने पाकिस्तान बाकी जो इत्तेहादी जमातें हैं उनके बारे में कहा, तो उन्होंने भी सब ने ये कहा कि हमारे साथ तो मुशावरत ही नहीं हुई। अब नवाज शरीफ साहब ने फैसला किया कि तमाम इत्तेहादी जमातों और अपोजिशन की जमातों से भी बातचीत की जाए। इन तमाम इशूज़ पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया जनाब नदीम रज़ा साहब ने, सीनियर एंकर पर्सन है, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। नदीम रज़ा साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको शो में। बहुत शुक्रिया सर जी, किस तरह देखते हैं मामलात डे बाई डे अच्छे होने के बजाय ख़राब होते जा रहे हैं, बिगड़ते जा रहे हैं। पहले तो एक माशी बहरान था, सियासी तो खैर था ही था। अब आइनी और कानूनी जंग शुरू हो गई है, डार्क जजेस का मामला है। लेकिन इन सब चीज़ों से पहले मैं आऊँगा हुकूमत की मौजूदा जो टीम है और जिस तरह के बयानात आ रहे हैं हुकूमत की तरफ से। आपने खुद देखा होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाबंदी का मामला था। तारड़ साहब ने कहा जी कि पाबंदी लगा रहे हैं, हम अमल दरामद शुरू कर दिया है। कुछ ही देर बाद इसहाक डार साहब कहते हैं, जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, कि इस तरह का कोई फ़ैसला नहीं है, हम अभी किसी पाबंदी के हक़ में नहीं है। फिर मशावरत का कहा गया कि इत्तेहादियों से भी मशावरत हो चुकी है। इत्तेहादियों ने कहा कि हमने तो कोई बात ही नहीं हुई हमसे। तो ये इतनी ज़्यादा जल्दबाजी हुकूमती बेंचेस में और मिनिस्टर्स के अंदर ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं? सबसे पहली बात तो आपने कहा था कि चीज़ें अच्छी होने की बजाय मजीद बिगड़ती जा रही हैं। तो मैं आपसे थोड़ा सा खिलाफ करते हुए और माजरत के साथ, आपको किसने कहा कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, जाएंगी? तो ये तो देखिए हमारे सर इन्होंने ही कहा था, हम तो उन्हीं की बात कोट करते हैं। नहीं देखें, असल में इसका अंदाजा हो जाना चाहिए जो आप कह रहे हैं, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। जी जी। और यानी कि एक जो काम कर रहा है वो दूसरे को नहीं पता। और इस गवर्नमेंट के अंदर जितने भी मिनिस्टर्स हैं ज़्यादातर सारे वो और नदीम रज़ा साहब, चूँकि ज़ाहिर जिस डिपार्टमेंट से आपका हमारा ताल्लुक है, जो वाकई वज़ीर इत्तलात होते हैं वो तो ज़ाहिर स्पोक पर्सन होते हैं ना, ऑफिशियली हुकूमत की और कैबिनेट की कारकर्दगी और फैसलों के बारे में हमें बताते हैं। तो जब वो इतने लाइल होंगे अपनी मेन चीज़ों से या अपने जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर के फैसलों से, तो फिर आम आवाम या जो लोगों का ट्रस्ट है वो कैसे बहाल होगा? देखिए, इससे अंदाजा यही होता है कि फैसले कहीं और हो रहे हैं, तो इनको बता दिया जाता है। और ये इतनी जल्दी में होते हैं अनाउंस करने के कि पूरा सुने बगैर ये अहकाम पूरे अहकाम लिए बगैर ना वो आगे चल पड़ते हैं। तो वो सब फिर अगले ही दिन से वजीर आजम को भी तरदीद करनी पड़ जाती है। वो भी कहते हैं कि नहीं, ऐसा तो नहीं, ऐसा कहा था। अब आप देखें ना, वजीर आजम के नीचे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर लगा दिया गया है, जिसकी कोई जरूरत भी नहीं थी। उससे ही मैसेज गलत चला गया। किसी को ये भी आपको इल्म होना चाहिए, किसी को रोकने के लिए प्रिएम्प्टिव एक्शन इन्होंने लिया है। जो बात चल रही थी कि कोई जी बिल्कुल ले सकता है, मैं इशारतन बात कर रहा हूँ, तो इतनी जल्दबाजी में उनको बिठा दिया गया लाके। तो काम तो बेहतर होना चाहिए था, लेकिन वो तो सर आप इशारतन ना करें, जाने ना जाने गुल्ली ना जाने चमन तो सारा जाने है। बस देखो, बात यही है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ना अफसर पे अफसर बिठा दिया, तो लेयर पे लेयर लगा दी जाती है। काम वो बेहतर के बजाय मजीद गलत और खराब होता जाता है। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ हो यही रहा है, किसी के पास किसी भी चीज का हल कोई भी नहीं है और ना ही मेरे ख्याल में कोई उसमें इंटरेस्ट लेता है। देखें, दिन ब दिन हालात बद से बदतर की तरफ जा रहे हैं। जितनी महंगी आपने बिजली कर दी है, आवाम को देखिए से कोई गर्ज नहीं किसी को, कौन क्या कर रहा, सियासी रहनुमा किसके पास कितना पैसा है या क्या है वो है, और सबको पता है उन्होंने किस तरह से पैसे बनाए, सबको एवरीबडी नोज। ठीक है,
جو کنسرن ہے اس کے پاس کوئی بھی نہیں آ رہا. تمام دیکھیں اسمبلی جب چل رہی ہوتی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے, صرف پوائنٹ اسکورنگ ہو رہی ہوتی ہے, ایک دوسرے اپنے آپ کو یعنی کہ فرنٹ پہ لانا ہوتا ہے. جو پیچھے جماعت ہے وہ بڑھ چڑھ کے گالیاں دے رہے ہوتے ہیں, یہ اس سے بڑھ چڑھ کے گالیاں دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ سارے یعنی کہ یہ سسٹم کو بگاڑ کی طرف لے کے جا رہے ہیں. میری بات آپ مانیں, میں تھوڑا یعنی کہ ماضی بعید میں آپ کو لے کے جاتا ہوں. میں نے آپ ہی پروگرام میں کہا تھا یہ سب اسکول ہیں, یہ سسٹم کو اس حال تک پہنچا رہے ہیں تاکہ اس کے بعد کہا جائے کہ یہ سسٹم پاکستان میں نہیں چل سکتا مزید. یہ اسی کی طرف لے کے جا رہے ہیں سارے لوگ, جس طرح سے ملک کو تو اس میں سر سسٹم کی آپ نے بات کر دی ندیم رضا صاحب, اس میں تو خیر کوئی شک نہیں, آپ ہمیشہ یہ بات کہتے آئے ہیں اور ساری ہم تو آپ کو گرو مانتے ہیں اپنا, وہ باتیں ٹھیک بھی ہو جاتی ہیں. تو اب مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم تو کہتے ہیں کہ پاکستان کے حق میں کچھ بہتر ہو, جو کہ بظاہر نہیں دکھائی دے رہا, بدقسمتی ہے ہماری. خواجہ آصف صاحب نے بھی کہا ہے کہ سسٹم ڈیریل ہو سکتا ہے. پھر انٹرنیشنل مالیاتی ادارے جو لکھ رہے ہیں ان کے جو کی رپورٹس آ رہی ہیں, تو یہ ہو کیا رہا ہے واقعی میں؟ کوئی ایڈاک کہہ رہا ہوں, چونکہ ایڈاک ججز کا بھی معاملہ چل رہا ہے نا, کہ آگے چل کے کوئی ٹیکنوکریٹ ٹائپ کا سسٹم ہی ٹیک اوور کرے گا. دیکھیں یار, یہ تو ٹیکنوکریٹ والا تو ابھی بھی جو پچھلی جو گورنمنٹ تھی وہ کیا تھی, ٹھیک ہے, اور اس میں جو آئے ہیں ٹیکنوکریٹ ہی تو آئے ہیں. جی جی, اگر آپ دیکھیں نہیں تھوڑے سے آفیشلی ہو جائیں گے نا, ابھی تو چلو کچھ ایک زبردستی زیورہ بنایا ہوا ہے نا. نہیں آفیشلی کیا ہو جائیں گے, دیکھیں نا, کسی نے زبردستی, دیکھیں اگر زبردستی کیا جاتا تو مذمت ہونی چاہیے تھی نا. یہ بھی تو آپ مانیں, تو ایسا نہ کریں کہ سب کچھ نہیں ہو رہا ہے. اگر زبردستی کوئی چیز ہوتی ہے تو مذمت ہوتی ہے, تو نشانات آتے ہیں لڑائی جھگڑے کے, ٹھیک ہے. جب ڈی میں تو سب یہ پروو ہو جاتا ہے, لیکن یہاں تو کوئی بغیر ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یعنی کہ رابی سکھ اور کیا نہیں لکھ رہا ہے, موسٹ بالکل ویلکم کیا گیا ہے. تو اب کیسے آپ پہلو بدل سکتے ہیں ان سے؟ تو بات کہنے کی وہی ہے جیسے خواجہ آصف بھی کہہ رہے سسٹم ڈیل ہو سکتا ہے, اٹ مین سم تھنگ رانگ. اور یہ سب اپنا اپنا حصہ ڈال رہے ہیں اس سسٹم کو ڈریل کرنے کے لیے. اگر کوئی بھی دیکھیں جتنے سارے آئیں اور جس سیاستدان کی تقریر سنیں گے ان کا کیا ہوتا ہے کہ ہم تو ملک و قوم کی خدمت کی غرض سے آئے ہیں, ٹھیک ہے. اب وہ جب سیاست میں آتے ہیں اس سے پہلے دیکھ لیں انہوں نے کیا کچھ کیا ہوتا ہے. جب سیاست میں پارلیمنٹ کے اندر پہنچ جاتے ہیں یا جو کمیٹیوں کے چیئرمین بن جاتے ہیں, کیوں کمیٹیوں چیئرمین شپ کے پاس کیوں لڑائی ہوتی ہیں؟ اس پہ غور کیا آپ نے کبھی؟ جی آپ جی, دیکھو نا, جس کے جو بزنسز ہوتے ہیں وہ وہی والی کمیٹی لیتا ہے, پھر لوگوں کو ذلیل کیا جاتا ہے وہاں بلا کے اپنے کام نکلوانے کے چکر میں. تو یہاں پہ تو ہر بندہ اپنا ہی سسٹم ٹھیک کرنے میں لگا ہوا ہے, اور جو ملک کا سسٹم ہے اس سے کسی کو کوئی غرض نہیں ہے. سارے کے سارے خود غرض یہ ہیں. ندیم رضا صاحب بالکل درست کہہ رہے ہیں آپ, لیکن اس پورے سسٹم میں جو ہم پولیٹیکلی جو جتنا بھی ہے, تو آپ نہیں سمجھتے کہ اگر سسٹم ڈیریل ہوتا ہے تو نقصان تو الٹیمیٹلی ان جو 5 7 8 بڑی سیاسی جماعتیں ہیں انہی کا ہوگا. نہیں کیا ہوگا جی, پھر کوئی کسی نہ کسی کوئی نہ کہیں سے نکل کے آ ہی جائے گا نا. آپ دیکھیں ان کی شادیاں کس طرح سے ہوتی ہیں, یہ بھی دیکھیں نا آپ. کسی سندھ میں بھی کسی نے کی ہوئی ہے, کیپی میں بھی کی ہوئی ہے, دلسان میں بھی کی ہوئی ہے. ساری شداریاں کہیں نہ کہیں نکل آتی ہیں, وہ اکوموڈیٹ کہیں نہ کہیں تو ہو جاتے ہیں. لیکن دیکھیں سسٹم یہ 2012 یا 13 سے نا سلسلہ چل رہا ہے یہ سارا بگاڑ کا. جی اگر آپ باریک بینی سے دیکھیں نا, میں بڑی گہری اس پہ میں نے نگاہ, میں 2013 میں کہتا تھا, 2012 میں نے کہا تھا کہ یہ صورتحال ٹھیک نہیں نظر آ رہی ہے. اور اب یعنی کہ یہ جو فنچ کی جو رپورٹ ابھی آئی ہے, کل جو رپورٹ آئی ہے, جی, اس میں یہی کہا گیا نا کہ 1.5 سال کے لیے وزیر اعظم ہے شہباز شریف, بالکل جو ان ایسے ہی. کی جو رپورٹ اس میں کہا گیا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ کیا چیز ہے, کچھ تو ہے نا, جو اتنے عالمی ادارے ہیں اگر کوئی رپورٹ اپنے دے رہے ہیں اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ تو ہے ایسا ہی ہے کہ جس کو چھپایا جا رہا ہے, جس کو اس طرح سے لے کر آئے ہیں. تو یہ بھی میں وہی کہہ رہا ہوں کہ بچے تو نہیں ہیں, ایسے کیسے بیٹھ گئے. تو یعنی کہ مقصد یہی ہے سب کا کہ سسٹم کو جتنا آلودہ پولوٹڈ کر دیا جائے اتنا ہی بہتر ہے. آپ دیکھیں نا, دنیا بھر کی توجہ اس وقت ہے کہ یار یہ کلائمیٹ چینج جو چل رہی ہے اس کے اوپر تدبر کیا جائے, غور کیا جائے, اس پہ کام کیا جائے. آپ کس ملک میں دیکھ لیں کیا اثر ہو رہا ہے. آپ گھر میں نہیں بیٹھ سکتے, آپ یعنی کہ اتنا ویدر چینج ہو چکا ہے, تو اس سے نہیں ہے. ابھی دیکھیں ندیم رضا صاحب, پتہ نہیں آپ کراچی میں ہیں یا اسلام آباد میں, لیکن کراچی میں جو کل سے جو ہیٹ ویوز چل رہی ہیں اور اتنی سخت گرمی ہے, اور ظاہر آہستہ آہستہ یہ معاملہ بڑھتا جائے گا. اور میں جب کراچی میں, اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جو صورتحال یہاں کی شہر کے تو اندر ہے, پھر اس چیز سے آپ کو اندازہ لگائیں نا کہ صورتحال کس طرف جا رہی ہے, اور ہمیں بالکل کوئی فکر نہیں ہے اس کی. دیکھیں میں خدا اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک, لیکن میں جو سمجھتا ہوں اس سے, دیکھیں کل میں نے دیکھا ہے, ٹھیک ہے جی,
جلوس میں کس طرح سے لوگ کولیپس ہو رہے تھے گرمی کی بالکل وجہ سے، بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے، لٹرلی کولیپس کرتے کھڑے کھڑے نیچے گر رہے تھے. تو دیکھیں یہ وہ چیز ہے جو ناگہانی میں اب اس کو ناگہانی میں نہیں کہوں گا، کیونکہ ایک عرصے سے کہا جا رہا ہے کلائمیٹ چینج ہو رہی ہے جس کا پاکستان کے اوپر امپیکٹ بہت زیادہ پڑنا ہے. ہم اس پر توجہ نہیں دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ مرے جا رہے، بیمار ہو رہے. ہیٹ اسٹروک کے اندر بندے کا بچنے کا چانسز تو بہت ہی مشکل ہوتا ہے، بچ جاتا ہے، لیکن وہ اتنی ویکنیس جاتی ہے اس سے کھڑا نہیں ہو جاتا ہے. ہم اس طرف ہے نہیں، ہم تو اس میں لگے اس پارٹی کو بین کر دو بھائی، کہ نا بچوں کو چھیلے گا، کسی کو بین کر دینے. یہاں پہ جو ٹیررسٹ آرگنائزیشن تھے ان کو بین کرتے ہیں، وہ نام بدل سر وہ نہیں کر سکے، جن کو کرنا چاہیے تھا وہ تو آپ نے کر نہیں سکے، تو یہ پولیٹیکل سیٹ اپ ہے ایٹ لیسٹ اس کو تو آپ. میں وہی بات کر رہا ہوں نا. آپ دیکھیں میں ایک مثال دیتا ہوں، آپ بڑی اچھی مثال ایک دم ذہن میں آ گئی میرے. ابھی دیکھیں ہمارے پڑوسی ملک ہے ایران، وہاں پہ انتخابات ہوئے، ان کے صدر کی ڈیتھ ہو گئی، ناگہانی ڈیتھ جس کو کہیں گے حادثے کے اندر. تو 50 دن میں انتخابات ہونے تھے، ٹھیک ہے جی، انتخابات ہوئے اور وہاں پہ پھر رن آف الیکشن بھی ہوا. جو پہلے مرحلے میں جو 50% ووٹ نہیں لے سکے، دوسرے مرحلے میں ہوا. دیکھیں حالانکہ وہاں پہ کہا جاتا ہے جو سپریم لیڈر کہے گا وہی بندہ صدر بنے گا، اس کے علاوہ نہیں بن سکتا ہے. لیکن اس سسٹم میں بھی دیکھیں آپ کس طرح سے پہلے مرحلے میں لوگوں نے ووٹ نہیں ڈالے، لیکن دوسرے مرحلے میں بھرپور لوگ نکل کر آئے، انہوں نے ووٹ ڈالا. وہاں پہ امامے والا نہیں آیا، ایسے ہی ہے کیف والا نہیں آیا. وہاں پہ بھی سسٹم سر، وہ دیکھیں چیزیں واپس اپنی طرف جا رہی ہیں. اور ایک اور پڑوسی ملک افغانستان جہاں پہ کتنی جنگ رہی، ابھی بھی ان پہاڑوں سے بارود کی بدبو آ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ معاشی طور پہ بہتر ہو رہے ہیں، چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں. کیا وجہ ہے کہ ہمارے پاس اتنا ٹیلنٹ ہے، سپر ڈپر لوگ ہیں، پھر بھی ہم چیزیں نہیں سیدھے. دیکھیں سپر ڈپر لوگوں کو یہاں پہ ذلیل کیا جاتا ہے. سپر ڈپر لوگوں کو یہاں پہ کسی بھی بنیاد پہ، مذہب زبان کی بنیاد پہ دن دہاڑے قتل کر دیا جاتا ہے. تو ٹھیک اسی ہے. لیے برین ڈرین ہو رہا ہے. لوگ باہر سے آتے ہیں ملک و قوم کی خدمت کرنے کے لیے، وہاں ان کو مین شاہراہوں پر گولیاں مار دی جاتی ہیں. تو یہاں پہ کون رکے گا؟ اور اب جو صورتحال بن گئی ہے، ٹھیک ہے، جس میں لاکھوں لوگ باہر جا رہے ہیں. ابھی پچھلے دنوں کسی نے شیخ رشید نے کہا ہے کہ 17 لاکھ لوگ جا چکے ہیں، مزید پاسپورٹ جمع کرائے رہے ہیں، لوگ جا رہے ہیں. ہمارے جتنے جاننے والے ہیں، میں خود بھی بولتا ہوں، میں کتنے لوگوں سے سر بات ترجیحات لوگوں کی یہی ہے کہ باہر چلے جائیں، حقیقت ہے. ہر بندہ جا رہا تھا، یہاں پہ کون رہ جائے گا؟ بات یہ دیکھیں کہ جو مغربی حلقے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، دنیا کے جو یعنی کہ تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے، وہاں سے اچھے دماغ اٹھا لیتے ہیں، اچھے پیسے دے کے، ٹھیک ہے. اور وہاں پہ اب ہمارے ملک میں دیکھیں، اگر برین ڈرین چلا جائے گا یہاں سے، جو اچھی اسکل ہے، پیسہ لوگ چلے جائیں گے، اگر لیبر طبقہ رہ جائے گا تو کیا بچا؟ تو وہ اپنے آپ کو نوچ کے مار ڈالیں گے، کچھ بھی نہیں بچے گا. اور یہ جو حکمران جو ہے یہ پھر کس سے حکومت کریں گے؟ کیونکہ یہ تو دیکھیں جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ملک سے فرار ہو جاتے ہیں اور خود ضلع وطنی کر لیتے ہیں، وہاں باہر جا کے، یہاں آتے ہیں صرف عیاشی کرنے کے لیے آتے ہیں. یہ کیا ہے؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو کچھ بہتری کی امید سر، وقت ختم ہو رہا ہے آخری. نہیں کوئی بہتری کی امید نہیں، بے وقوفی ہے. جو اگر انسان اس وقت بے وقوفی امیدیں لگا رہے ہیں کہ حالات بہتر ہو جائیں، نہیں، یہ بد سے بدتر کی طرف جا رہے ہیں ابھی حالات. اور دیکھیں ابھی تو لوگوں کو سڑکوں پہ نکلنے کا بھی مجھے نظر آ رہا ہے. آپ ایک سیکنڈ میں صرف بنگلہ دیش میں آپ دیکھیں کوٹا سسٹم کے اوپر کتنے لوگ باہر نکلے، لوگ مر رہے ہیں لیکن سڑکوں پر ہیں. تو یہی شہر ہے، اس کے بھی کوٹا سسٹم تو یہ شہر بھی متاثر ہو رہا ہے، لیکن اس کے پاس کسی کی توجہ نہیں ہے. تو ہم نہیں چاہتے باہر نکلنا کوئی بھی. تو اسی لیے معاملہ جب تک حل نہیں ہوں گے، جب تک لوگ اپنے آپ کو بہتر نہیں کریں گے. بہت شکریہ ندیم رضا صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے. اور اس میں کوئی شک نہیں، چیزیں ظاہر ہے بہتری کی طرف جانی چاہیے اور ہونی بھی چاہیے. معاملہ ظاہر ہے اس طرح نہیں چل سکتے آگے، اور حکومت کو سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا ہوگا. اس وقت جو صورتحال ہے وہ واقعی میں حکومت کے لیے جب ہم دیکھتے ہیں تو کوئی اتنی سازگار تو نہیں ہے، لیکن حکومت سنجیدگی کا مظاہرہ بھی نہیں کر رہی اور چیزیں بہتری کی طرف اس لیے بھی نہیں جا رہی کہ ظاہر حکومت فوکس کرے گی، اپوزیشن کو ساتھ بٹھائے گی، بات چیت کرے گی، تو معاشی طور پہ بھی، سیاسی اور آئینی طور پہ بھی ہم بہتری کی طرف جا سکتے. یہ تو ہمارا آج کا پروگرام. امید کرتا ہوں دیگر پروگرامز کی طرح آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آیا ہوگا. مجھے اور انسائٹ پاکستان کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.